कोई कोताही अगर मैंने महसूस भी कर ली तो कुत्तों से तुम्हारी बोटियां नचवा दूंगा, जाओ, कर्नल नारोक ने गर्राते हुए लहजे में कहा। यस बॉस। मेजर काफ ने दोबारा सैल्यूट किया और फिर फौजी अंदाज में अबाउट टर्न होकर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन, कर्नल नारोक ने गर्राते हुए कहा। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और एक भारी जिस्म और घनी मूंछों वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये शेर सिंह था, रेड ड्रग का चीफ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हून कबूतर की तरह सुरख दिखाई दे रही थीं। सख्त चेहरा और भारी जबड़ों से उसके इंतहाई दलेर और बेखौफ होने को जाहिर कर रहे थे। आम सिखों की तरह उसकी दाढ़ी और उसके सर के बाल न थे, बल्कि वो सिखों के सिरके का आदमी दिखाई दे रहा था जो आम लोगों की तरह रहते हैं। दाढ़ी और सर के बाल बढ़ाने की बजाय सिर्फ मूंछें निशानी के तौर पर रखते हैं। अलबत्ता उसकी दाई कलाई में मौजूद लोहे का कड़ा निशानी के तौर पर मौजूद था। आपने मुझे तलब फरमाया है जनाब, शेर सिंह ने सलाम करते हुए इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। तुम्हारे ईरान की किसी तंजीम अरबाब से ताल्लुकात हैं? कर्नल नारोक ने उसी तरह अकड़े हुए और सख्त लहजे में पूछा। उसने उसे बैठने के लिए ना कहा था। यस सर, अरबाब से ही तो हमारा सारा कारोबार है सर, शेर सिंह ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। अलबत्ता उसके लहजे में हैरत का अंसर नुमाया था। उसका सरबराह कौन है और उसका हेडक्वार्टर किधर है? कर्नल नारोक ने पूछा। सर, उसकी सरबराह मादाम नताशा है और हेडक्वार्टर आरान के दारुल हुकूमत नारान में है। वैसे सब हेडक्वार्टर मुशाहिद में है और मादाम नताशा मुस्तकिल तौर पर मुशाहिद में ही रहती हैं, क्योंकि वो शुरू से यहीं की रहने वाली है। नारान में हेडक्वार्टर का इंचार्ज तबरेज़ी है और वो अरबाब का सेकंड चीफ है। शेर सिंह ने पूरी तफसील से जवाब देते हुए कहा। ये मादाम नताशा कभी हरात आई है? कर्नल नारोक ने पूछा। यस सर, अक्सर आती जाती रहती हैं कारोबारी सिलसिले में सर। मादाम की बड़ी बेतकल्लुफ दोस्त हैं। मादाम भी कई बार उनके पास मुशाहिद जा चुकी हैं, शेर सिंह ने कहा। मादाम, तुम्हारा मतलब काजन से है? कर्नल नारोक ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। यस सर, शेर सिंह ने जवाब दिया। अच्छा सुनो, हमें खुफिया तौर पर इतलात मिली है कि पाकिस्तान से जासूसों का एक ग्रुप किसी अहम मिशन पर यहाँ हारात में आ रहा है। उनके लीडर का नाम अली इमरान मालूम हुआ है और ये भी इतला मिली है कि वो अरबाब और उसके जरिए तुम तक पहुंचेगा और फिर यहाँ अपना मिशन मुकम्मल करेगा। इसलिए मैंने तुम्हें तलब किया है कि तुमने पूरी तरह होशियार रहना है। अगर मुझे इतला मिली कि तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने किसी भी मशकूक आदमी से बात की है तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे सारे आदमियों की कुत्तों से बोटियां नचवा दूंगा, समझे? कर्नल नारोक ने इंतहाई कड़कदार लहजे में कहा। बेफिक्र रहे सर, ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता, शेर सिंह ने जवाब दिया। जाओ और अपनी तंजीम के हर आदमी को होशियार कर दो, और ये तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारी और तुम्हारे हर आदमी की हर हरकत हमारी निगाहों में रहती है, कर्नल नारोक ने करख्त लहजे में कहा। और शेर सिंह सलाम करके मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही कर्नल नारोक ने सफ़ेद रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और उसके नंबर डायल करने शुरू कर दिए। मादाम काजन हाउस। राब्ता कायम होते ही एक मोदबाना सी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल नारोक स्पीकिंग, मादाम से बात कराओ, कर्नल नारोक ने उसीले लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद रिसीवर पर एक निस्वानी आवाज़ उभरी, लेकिन लहजे में ऐसी करख्तगी थी जैसे कोई खटकती हुई गर्रार बिल्ली हो। क्या बात है नारोक, क्यों मुझे डिस्टर्ब किया है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये वक्त मेरे आराम का होता है? निस्वानी आवाज़ में गराहट और बढ़ गई थी। सॉरी डियर, बात ही ऐसी थी कि मुझे तुम्हारे आराम में हलल डालना पड़ा। सरकारी काम है, वरना तुम तो जानती हो कि मैं भला इस वक्त तुम्हें बेआराम करने की जुर्रत कैसे कर सकता हूँ, नारोक ने इंतहाई सहमे हुए लहजे में कहा। वो बिल्कुल किसी भेड़ की तरह मनमना रहा था। सरकारी काम? क्या मतलब? मेरा तुम्हारे सरकारी काम से क्या वास्ता? इस बार मादाम काजन की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। मुझे मालूम हुआ है कि अरबाब की सरबराह मादाम नताशा तुम्हारी दोस्त हैं, कर्नल नारोक ने कहा। तुम्हें पहले मालूम होना चाहिए था कि कौन मेरा दोस्त है और कौन नहीं। अब क्यों पता चला है? इसका मतलब है कि तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं रही, मादाम काजन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, मेरा ये मतलब ना था। दरअसल जिस तरह मैं तुमसे डरता हूँ इसी तरह तुम्हारे दोस्तों से भी डरता हूँ, कर्नल नारोक ने गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा। बहरहाल बात क्या है, तुमने क्यों पूछा है? नताशा के मुतालिक तुम्हारा उससे क्या वास्ता है? मादाम काजन ने गराते हुए लहजे में कहा। अरे अरे, मेरा ये मतलब ना था। बहरहाल बात यह है कि तुमने क्यों पूछा है नताशा के बारे में? केजीजी के चीफ का फ़ोन आया है। उसने बताया है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का कोई ग्रुप किसी अली इमरान की रहनुमाई में यहाँ हमारे खिलाफ किसी अहम और खुफिया मिशन पर आ रहा है और वो अरबाब के जरिए यहाँ पहुँचेगा। और उस अली इमरान के मुतालिक मशहूर है कि औरतें उस पर परवानों की तरह निसार होने लग जाती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं होशियार रहूँ। उसके बाद मुझे शेर सिंह ने बताया कि वो नताशा तुम्हारी दोस्त है। ऐसा ना हो कि वो अली इमरान नताशा को बेवकूफ़ बनाकर तुम्हारे पास पहुंच जाए, इसलिए मैंने पूछा है, कर्नल नारोक ने तफसील बताते हुए कहा। तो तुम्हारा ख्याल है कि नताशा या मैं उस अली इमरान के हाथों बेवकूफ़ बन जाएंगी? सुनो, आइंदा नताशा का नाम तुम्हारी ज़ुबान पर ना आए, समझे? नताशा ऐसी औरत नहीं है, वो बिल्कुल मेरी हम मिजाज है।
میری طرح وہ بھی مردوں کو گھاس نہیں ڈالا کرتی، لیکن اب میں نتاشا کو فون کر کے اسے کہوں گی کہ اگر وہ عمران تک پہنچے تو وہ اسے میرے پاس لے آئے۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے گولیوں سے اڑا دینا پسند کروں گی، مادام کاظم نے انتہائی مغرورانہ انداز میں کہا۔ ارے ایسا غضب نہ کرنا، KGB کو اگر معلوم ہو گیا کہ تم نے اس عمران کو حرات میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے تو ہم دونوں کا کورٹ مارشل ہو جائے گا اور ہم دونوں کو فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ چیف نے انتہائی سخت ترین حکم دیا ہے کہ عمران یا اس کا کوئی بھی ساتھی کسی بھی طرح حرات کی حدود میں داخل نہ ہونے پائے۔ کرنل ناروک نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، او اس قدر خطرناک آدمی ہے؟ او ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں خود ایران جا کر اس کا خاتمہ کر دوں گی، اس کی لاشیں نماز کے لیے یہاں لے آؤں گی، مادام کاظم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کرنل ناروک نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے یقین تھا کہ یہ عمران یا اس کے ساتھی کسی بھی صورت میں حرات میں داخل نہ ہو سکیں گے، اور اسے صرف خطرہ کاظم سے تھا، اور اس لیے اس نے جان بوجھ کر GB کے چیف اور کورٹ مارشل کی بات کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کاظم اگر کسی سے ڈرتی ہے تو وہ صرف KGB کے چیف سے، اور اب اسے یقین تھا کہ کاظم کسی صورت بھی اس عمران کو یہاں حرات میں زندہ داخل نہ ہونے دے گی۔ عمران نے فائل بند کر کے ایک طویل سانس لیا اور پھر وائل ایک طرف رکھ کر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ اس فائل میں تو ارباب کے بارے میں کوئی خاص تفصیل موجود نہیں ہے، میں آپ کے آنے سے پہلے اسے دیکھ چکا ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ عمران نے دانش منزل پہنچ کر فائل دیکھنے سے پہلے اسے آصف سرحدی سے ہونے والی ملاقات اور اس کی تفصیل کے ساتھ اپنے فیصلے کے متعلق بتا دیا تھا کہ وہ انتہائی تیز رفتار ایکشن کے ذریعے فوری طور پر اس GT1 لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور چونکہ ہرات میں موجود سکھوں کی تنظیم ریڈ ڈرگ کے رابطے ایرانی تنظیم ارباب سے بے حد وسیع ہیں، اس لیے وہ ارباب کو اس سلسلے میں استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے اس نے ارباب کے متعلق فائل نکال کر رکھنے کا اسے کہا تھا۔ دراصل یہ اتنی بڑی تنظیم نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی مزید تفصیل حاصل ہو سکتی، یہ فائل بھی مجرم تنظیم کے جنرل سروے کے نتیجے میں تیار ہوئی تھی، اور طویل عرصے سے چونکہ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑی تھی، اس لیے ہمیں مزید کچھ بھی اضافہ نہ ہو سکا۔ عمران نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، تو اب آپ کسی انفارمیشن ایجنسی سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں نے کہا تو ہے کہ یہ اتنی بڑی تنظیم نہیں ہے کہ جس کا ریکارڈ بین الاقوامی انفارمیشن ایجنسیوں کے پاس ہو۔ ناران میں ایک آدمی کو فون کر رہا ہوں، اگر وہ مل گیا تو اس کے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل ہو جائیں گی، عمران نے کریڈل دبا کر دوبارہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ پہلی بار ڈائلنگ سے لائن نہ مل سکی تھی، اور پھر 3 بار مسلسل کوشش کے بعد آخرکار لائن مل گئی۔ سمن کلب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، مشہدی سے بات کراؤ، میں پاکیشہ سے پرنس بول رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز ریسیور پر ابھری۔ یس مشہدی بول رہا ہوں، بولنے والے کے لہجے میں ہلکی سی حیرت کا عنصر تھا۔ پرنس آف ڈھم فرام پاکیشہ، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او فرمائیے پرنس، آج کیسے مشہدی یاد آ گیا؟ بڑا طویل عرصہ ہو گیا ہے آپ سے بات ہی نہیں ہوئی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کچھ معلومات چاہیے اور فوری، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس نے اس کے بعد باقی فکرے کا جواب نہ دیا تھا۔ میں نمبر بتاتا ہوں، اس پر رنگ کریں، اس بار دوسری طرف سے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا گیا، اور ساتھ ہی چند ہندسوں پر مبنی فون نمبر بھی بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور ایک بار پھر ایران کی کوڈ نمبر ڈال کر کے مشہدی کے بتائے ہوئے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیے۔ اس بار دوسری کوشش کے بعد بھی رابطہ قائم ہو گیا۔ مشہدی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی مشہدی کی آواز سنائی دی۔ پرنس آف ڈھمپ، عمران نے جواب دیا۔ یس پرنس، اب آپ اطمینان سے بتائیں کہ آپ کو کون سی معلومات چاہیے؟ آپ فوری ادائیگی کرنے والے گاہک ہیں، اس لیے آپ کو ٹالا نہیں جا سکتا، مشہدی نے کہا۔ شکریہ، ایران میں ایک تنظیم ہے ارباب جس کی سربراہ کوئی عورت ہے، اور اس کے رابطے ہرات میں سکھوں کی ایک تنظیم ریڈ ڈرگ سے ہیں۔ مجھے خصوصی طور پر ارباب کے اس سربراہ اور ریڈ ڈرگ سے اس کے رابطوں کے بارے میں حتمی معلومات درکار ہیں۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، ارباب تنظیم ہر قسم کی سمگلنگ اور قتل و غارت میں ملوث تنظیم ہے۔ انقلابی حکومت سے پہلے تو سنا تھا کہ اسے شاہ ایران کی بھی درپردہ حمایت حاصل تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ تنظیم اب بھی کافی طاقتور اور باوسائل ہے، اور پورے ایران کی زیر زمین دنیا پر تقریباً اسی تنظیم کا قبضہ ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ناران میں ہے، جس کا انچارج تبریزی ہے، لیکن اس کی سربراہ مادام نتاشا ہیں، جو مشاہد میں رہتی ہے۔ بے حد حسین مگر نک چڑی عورت ہے، اور جس قدر حسین ہے اسی قدر مغرور بھی واقعہ ہوئی ہے۔ غیر شادی شدہ ہے اور تنظیمی معاملات میں بے حد سخت اور رسول پسند واقعہ ہوئی ہے۔ ہرات کی ریڈ ڈرگ سے اس کے رابطے کے بارے میں تو مجھے معلومات حاصل نہیں ہیں، لیکن اتنا بہرحال معلوم ہے کہ ہرات میں روسیا کی خصوصی تنظیم لاسو کے سربراہ کرنل ناروک کی بیوی مادام کاظم، جو پورے روسیا کی سب سے خوبصورت عورت اور جس قدر خوبصورت اسی قدر مغرور، سخت مزاج اور نکچڑی بھی ہے، بلکہ اس کے مزاج کے بارے میں اندازہ ایک مثال سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا مزاج ہر وقت اس شیرنی جیسا رہتا ہے جس کے بچے اس سے چھینے جا رہے ہوں۔
ویسے کازن شادی شدہ ہونے کے باوجود بچوں کے جھنجھٹ سے آزاد ہے. اس کا شوہر کرنل ناروک حد درجہ ظالم، شفاق اور سخت مزاج آدمی ہے. اسے عام طور پر سفید بھیڑیا کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں وہ کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اپنی حسین ترین بیوی کازن سے. کازن ویسے تو مردوں سے نفرت کرتی ہے، لیکن اگر اس کا موڈ آ جائے تو محدود انداز میں اپنی پسند کے مردوں کو لفٹ بھی کروا دیتی ہے. یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی ہے کہ مادام نتاشا کا مزاج بھی بالکل ایسا ہی ہے. بس یوں سمجھی کہ اگر کازن 20 ہے تو نتاشا 19 ہے. اس قدر معلومات تو مجھے پہلے سے حاصل ہے. اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو پھر مجھے 2 دن کا وقفہ دے دیں، میں معلومات حاصل کر لوں گا. مشہدی نے کہا. یہ نتاشا ہرات میں رہتی ہے؟ عمران نے پوچھا. جی ہاں، اکثر جاتی رہتی ہے. کازن بھی خفیہ طور پر مشاہد اور آران جاتی رہتی ہے، لیکن نتاشا کے مہمان کے طور پر ویسے نہیں. مشہدی نے جواب دیا. نتاشا سے کیسے اور کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا. میں چونکہ مشہدی رہنے والا ہوں اس لیے مجھے اس بارے میں تفصیلات کا علم ہے. مادام نتاشا کا مشاہد کے سب سے خوبصورت علاقے چمنزار میں انتہائی شاندار محل نما رہائش گاہ ہے جسے نتاشا ہاؤس کہا جاتا ہے. وہ وہاں شاہانہ کروفر کے ساتھ رہتی ہے. وہ صرف اپنی مرضی کے افراد سے ملتی ہے ورنہ نہیں، مشہدی نے جواب دیتے ہوئے کہا. اس کا کوئی خصوصی شوق، کوئی خصوصی ہابی؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا. اسے جنون کی حد تک نوادرات کا شوق ہے، لیکن نوادرات خصوصی طور پر قدیم زیورات کا. اور بس، مشہدی نے جواب دیا. ٹھیک ہے، اتنی معلومات کافی ہیں. کتنی رقم بھجوا دوں ان کے بدلے میں؟ عمران نے پوچھا. آپ پرانے گاہک ہیں، صرف 10,000 درہم بھجوا دیں سمن کلب کے اکاؤنٹ میں، مشہدی نے کہا. اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا. 10,000 درہم بھجوا دو بلیک زیرو، اور اس مہم کے لیے صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور صدیقی کو تیار رہنے کا حکم دے دو. میں ضروری انتظامات کرنے کے بعد جلد از جلد یہاں سے روانہ ہونا چاہتا ہوں. عمران نے ریسیور رکھ کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. اس بار جولیا کو ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا. نہیں، یہ مہم ایسی ہے کہ اس میں کسی عورت کا کوئی کام نہیں ہے. صدیقی کوہ پیمائی کا ماہر ہے، اس لیے اسے ساتھ لے جا رہا ہوں. اس بار یوں سمجھو ہمیں موت کے پہاڑ پر کوہ پیمائی کرانی ہوگی، اور وہ بھی انتہائی برق رفتاری سے، اس لیے جولیا اس مہم میں شامل نہیں ہو سکتی. عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا. اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی دیکھ کر ہی بلیک زیرو کو اس مہم کی اہمیت اور اس میں پیش آنے والے خطرات کا کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا. اس لیے اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے میں مصروف ہو گیا. آرانی حسن کا مجسمہ نتاشا سرخ ریشمی کپڑے کا لبادہ پہنے ایک صوفے پر نیم دراز انداز میں بیٹھی ہوئی تھی. اس کے ہاتھ میں قدیم زمانے کا ایک زیور تھا. وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر قدرے مسرت کے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ اپنی کسی انتہائی پسندیدہ ترین چیز پا لینے کی وجہ سے خوش ہو. اس کے شہابی رخسار مسرت کی وجہ سے کندہاری انار کی طرح سرخ دکھائی دے رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی جس کے ہاتھ میں ایک واحد اور جدید وائرلیس فون پیس تھا اندر داخل ہوئی. اس کا انداز بے حد مودبانہ تھا. کیا بات ہے؟ نتاشا نے قدرے ناگوار سے انداز میں آنے والی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. ہرات سے مادام کازن کی کال ہے، اس لڑکی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. کازن کی؟ اچھا لاؤ، نتاشا نے چونک کر کہا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. ہاتھ میں پکڑا ہوا زیور اس نے صوفے کے سامنے موجود میز کے اوپر رکھے ہوئے ڈبے میں انتہائی احتیاط سے رکھا اور پھر ڈبہ بند کر دیا. یہ ڈبہ لے جا کر پرویز کو دے دو، نتاشا نے لڑکی کے ہاتھ سے ریسیور لیتے ہوئے کہا. یس مادام، لڑکی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں جواب دیا اور پھر میز پر پڑا ہوا ڈبہ اٹھا کر وہ واپس مڑ گئی. ہیلو کازن، سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ آج کل ہرات میں کوئی نیا شکار پھنسایا ہے تم نے یا نہیں؟ نتاشا نے فون پیس کا ایک بٹن پریس کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا. شکار تو تم نے پھنسانا ہے نتاشا، میں نے تو مدت سے پھنسا رکھا ہے ناروک کو. دوسری طرف سے کازن کی بھی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی. ناروک، وہ تو اب دم بھی توڑ چکا ہے، ذرا سا تڑپا بھی نہیں. ایسے شکار کا کیا لطف؟ کوئی ایسا شکار پھنساؤ جو ذرا تڑپے تو صحیح، نتاشا نے ہنستے ہوئے کہا. لیکن یہ تم پر آج کل شکار پھنسانے کا کیا دورہ پڑ گیا ہے؟ کہیں شادی کرنے کا تو پروگرام نہیں بن گیا؟ کازن نے ہنستے ہوئے کہا. ارے توبہ کرو کازن، یہ شوہر نما مخلوق مجھے انتہائی ناپسند ہے. پتہ نہیں تم کیسے اس احمق ناروک کو برداشت کر لیتی ہو، نتاشا نے کہا. تمہاری بات درست ہے، واقعی اسے برداشت ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن مجبوری ہے. میں تمہاری طرح کسی طاقتور تنظیم کی سربراہ تو نہیں ہوں. اگر میں نے ناروک سے شادی نہ کر لی ہوتی تو وہ سیاہی مرد میری بوٹیاں نوچ ڈالتے. بہرحال میں نے ایک خاص مقصد کے لیے فون کیا ہے، کازن نے جواب دیتے ہوئے کہا. خاص مقصد حیریت؟ نتاشا نے چونک کر پوچھا. پاکستانی سیکرٹ سروس یا کسی علی عمران نامی آدمی کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ کازن نے سنجیدہ لہجے میں کہا. سیکرٹ سروس علی عمران کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نتاشا کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی. تم بتاؤ تو صحیح، پھر تفصیل بتاتی ہوں، کازن نے اصرار کرتے ہوئے کہا. نہیں، میرا یا میری تنظیم کا کبھی کسی سیکرٹ سروس ٹائپ کی تنظیم سے واسطہ ہی نہیں پڑا، اور پاکستان کے ساتھ اور باپ کو کوئی بزنس سلسلہ بھی نہیں ہے. اور جہاں تک علی عمران کا تعلق ہے، یہ نام بھی میں پہلی بار تمہارے منہ سے ہی سن رہی ہوں. کیا بات ہے؟ مجھے تفصیل بتاؤ.
نتاشا نے جواب دیا اور کاظم نے کرنل ناروک سے ہونے والی تمام گفتگو حرف بہ حرف دہرا دی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ یہ عمران اور اس کا گروپ مجھے اور تمہیں استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوگا جو ایسا سوچ رہا ہے، یا پھر اسے ہم دونوں کے مزاج کا علم نہ ہوگا۔ اس نے ہمیں بھی عام عورتوں جیسا سمجھ رکھا ہوگا، نتاشا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ویسے ایک بات ہے، مجھے اب اس علی عمران سے ملنے کا اشتیاق سا ہو گیا ہے۔ سیکرٹ سروس کے لوگ انتہائی تربیت یافتہ، حد درجہ دلیر، نڈر اور طوفانی انداز میں کام کرتے ہیں، اور جس طرح کے جی بی کے چیف نے اسے روکنے کے احکامات دیے ہیں، اس سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس اور خاص طور پر یہ علی عمران یقیناً انتہائی خطرناک ترین لوگ ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ کے جی بی کا چیف تو ایکریمیا کے بڑے بڑے ایجنٹوں کو گھاس نہیں ڈالتا۔ کاظم نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات درست ہے تو واقعی اس شخص سے ملنا چاہیے، نتاشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نتاشا، میرے ذہن میں ایک اسکیم آئی ہے، اس عمران کو باقاعدہ شکار کیوں نہ کیا جائے، اسے جی بھر کر احمق بنایا جائے اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح کے جی بی کے چیف کے سامنے میری زبردست اہمیت بن جائے گی اور ہم اس سے اپنے مزاج کے مطابق لطف بھی حاصل کر لیں گے۔ کاظم نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، مشورہ تو اچھا ہے لیکن اسے ٹریس کیسے کیا جائے اور نہ جانے وہ خود تو کب آتا ہے۔ تمہاری بات نے واقعی میرا اشتیاق بھی بڑھا دیا ہے، نتاشا نے جواب دیا۔ تمہارے پاس طاقتور تنظیم ہے اور پاکستان ایران کا ہمسایہ ملک بھی ہے، کوشش کرو جب کوئی رابطہ ہو جائے تو مجھے کال کر دینا، وہیں مشاہد آ جاؤں گی۔ کاظم نے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں اسے ٹریس کر کے اس سے خود رابطہ کرنے کی، نتاشا نے آمادہ ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے فوراً اطلاع دینا، کہیں اکیلے نہ شکار دبا کر بیٹھ جانا۔ کاظم نے کہا، ارے فکر نہ کرو، مجھے تو ایسے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، میں تو تمہارے کہنے پر ایسا کروں گی اور پھر وہ بھی صرف ایڈونچر کے طور پر، نتاشا نے کہا، اور کاظم نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ علی عمران پاکستان سیکرٹ سروس، نتاشا نے بٹن آف کرتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحوں تک سوچتی رہی، پھر اس نے بٹن آن کر کے اس پر مختلف نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ارباب ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک ساختری آواز سنائی دی۔ نتاشا اسپیکنگ، تبریزی سے بات کراؤ، نتاشا نے انتہائی کراہت لہجے میں کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ انتہائی مودبانہ ہو گیا تھا اور پھر چند لمحوں بعد ریسیور پر ایک دوسری آواز سنائی دی۔ تبریزی، بول رہا ہوں مادام۔ بولنے والے کا لہجہ بھی مودبانہ تھا۔ تبریزی، پاکستان سیکرٹ سروس اور اس سے متعلق ایک آدمی علی عمران کے بارے میں مجھے فوری معلومات چاہیے، نتاشا نے سخت لہجے میں کہا۔ بہتر مادام، میں کام شروع کر دیتا ہوں، دوسری طرف سے جواب آیا۔ جلد از جلد معلومات حاصل کر کے مجھے فون کرو، نتاشا نے کہا، اور بٹن آف کر کے اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون پیس کو میز پر رکھا اور اٹھ کر لہراتے ہوئے انداز میں چلتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈریسنگ روم میں ایک گھنٹہ گزارنے کے بعد جب باہر آئی تو اس کے جسم پر انتہائی خوبصورت مگر چست لباس تھا، چہرے پر انتہائی خوبصورت انداز میں میک اپ کیا گیا تھا۔ آج اس کا پروگرام مشاہد کے ایک بڑے ہوٹل کا فنکشن اٹینڈ کرنے کا تھا اور یہ تمام تیاری اس نے اس فنکشن کی وجہ سے کی تھی۔ ڈریسنگ روم سے نکل کر وہ بھی کمرے میں رکھے ہوئے صوفے تک پہنچی ہی تھی کہ میز پر رکھے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی۔ نتاشا نے چونک کر فون پیس اٹھا لیا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ یس مادام، نتاشا نے سخت لہجے میں کہا۔ تبریزی، بول رہا ہوں مادام۔ دوسری طرف سے تبریزی کی مودبانہ آواز سنائی دی اور نتاشا چونک پڑی۔ کیا بات ہے، نتاشا نے پوچھا۔ مادام، میں نے پاکستان میں موجود اپنے ایک خاص دوست سے معلومات حاصل کی ہیں، اس کے مطابق پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں جانتا، البتہ اس علی عمران کو وہاں پاکستان میں سب جانتے ہیں۔ وہ وہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان کا اکلوتا لڑکا ہے، بظاہر احمق اور مسخرہ آدمی ہے لیکن دراصل انتہائی ذہین، عیار اور خطرناک شخصیت ہے۔ ایک فلیٹ میں اکیلا باورچی کے ساتھ رہتا ہے، احمقانہ انداز کا لباس پہنتا ہے اور انتہائی احمقانہ اور مسخروں جیسی حرکات کرنے کا عادی ہے۔ اس کے فلیٹ کا فون نمبر بھی معلوم ہو گیا ہے، میں نے اس پر فون کیا تو وہاں سے اس کے باورچی نے جواب دیا کہ فلیٹ میں موجود نہیں ہے، فوری طور پر تو یہی معلومات حاصل ہو سکی ہے مادام، تبریزی نے جواب دیا۔ گڈ شو تبریزی، کیا فون نمبر ہے اس کا؟ نتاشا نے تبریزی کی اس تیز کارکردگی پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تھینک یو مادام، آپ کا حکم تھا اس لیے مجھے فوری کام کرنا پڑا، تبریزی نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نتاشا نے کہا اور بٹن آف کر کے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے فون پیس میز پر رکھا اور پھر میز پر رکھی ہوئی ایک گھنٹی بجا دی۔ یس مادام، دوسرے لمحے خوبصورت لڑکی نے اندر آتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ ٹیلی فون لے آؤ، نتاشا نے کہا اور لڑکی تیزی سے واپس مڑ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا فون تھا۔ اس نے وہ فون میز پر رکھا، اس کی تار دیوار میں موجود پوائنٹ سے فکس کر دی۔ مادام نے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کے نیچے لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ یس مادام، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ پاکستان کا ایک فون نمبر بتا رہی ہوں، اس پر رابطہ ملاؤ، لیکن تم نے کوئی بات نہیں کری، نتاشا نے سخت لہجے میں کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا اور مادام نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ ذہنی طور پر عمران سے بات کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنا چکی تھی، پھر چند لمحوں بعد ہی گھنٹی بج اٹھی اور مادام نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔
دوسری گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔